अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज जुम्मे की रात है पाकिस्तान में, और आप दोनों एक अलग अलग जगह जगह पे हैं। एक जर्मन, एक यूके, और मैं पाकिस्तान। ट्राई एंगल बन गया हमारा। तो ये देखते हैं कि आज जो है हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं आज के सबक से। कुछ अल्फाज है, आपने गौर करना है इस पे, ठीक है। इसी में ग्रामर है और इसी में जो है वो यूं समझ लें कि जुमला है, पूरे के पूरे जुमले हैं, और बहुत आसान तरीके से, यानी छोटे से जुमले हैं। जरा देखिएगा, दो दो लफ्जों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहली हदीस शरीफ हमारे सामने है वो है, अब हम ऐसे ही करेंगे, पता है आपको, कि कुरान मजीद का तर्जुमा शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह, और साथ में जो है हम हदीस का तर्जुमा शुरू करेंगे साथ साथ में। वो कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी हदीस हो सकती है। दोनों का एक ही है, एक ही थीम है, दोनों की एक ही चीज़ है, और आपने तर्जुमा सीखना है। इसी से आप फेमिलियर हो जाएंगे तर्जुमे के साथ खुद ब खुद। ये जो हदीस पाक है, सही मुस्लिम की हदीस पाक है, और भी बहुत सारी किताबों में। और यहाँ पर है अल हयाउ। मैंने कहा था कि जब भी ऐसे आया करे ना, अल हयाउ, अल जव्वो, ऐसे कुछ आया करे, अल इस्लामो, अल ईमानो, तो आपने कहना है अल हयाउ, ये जो हया है, ये जो हया है, यानी कि आप हया के बारे में कोई खबर देने लगे हैं। तो जैसे मौसम के बारे में कोई खबर देते हैं, अल जो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर है जी अल हयाओ। हया जो है, शुअबतुन, ये शोबा है, एक शोबा है, मिनल ईमान, ईमान में से, ईमान के शोबों में से एक शोबा है। अब ये जो हदीस पाक है ना, तवील हदीस पाक है, उसमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको खास किया। ईमान के बताया कि 70 से ज्यादा इसके शोबे हैं, शाखें हैं, इसकी ब्रांचेज हैं। और फिर साथ में कहा कि अल हया शुअबतुम मिनल ईमान। इसका मतलब ये है, जो तर्जुमा करते हैं हम लोग, कि हया ईमान का एक अहम शोबा है। अहम, यहाँ पे अहम लिख दिया इसलिए कि हदीस पाक में इसको रसूलुल्लाह ने खास किया है, हया को, हया के बारे में। तो हया, आपको पता है ना कि अल हया कुल्लु कुल्लुहु खैरुन, ऐसी कोई हदीस पाक है, और कमा क़ाल अलैहि सल्लम, कि हया जो है ना, ये सारी की सारी ही जो है वो खैर और भलाई है। यानी हया किसी से भी हो ना, मर्द हो औरत हो, हया जो है ये सरासर खैर ही खैर है। ये ऐसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। देखो, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि खैर है, सच में खैर है, आपके ज़कात में खैर है, आपके सदकात में खैर है, और पता नहीं क्या क्या, हर तरह की खैर है। लेकिन उनमें साथ साथ जो है ना, उसकी ज्यादती, उसकी कमी जो है ना, वो आपको जो है ना, उसमें जो है वो आपको, जैसे जैसे सच है। अब सच के बारे में फरमाया कि बाज जगह पे सच नहीं बोलना चाहिए। आप जो है उसके अलावा कोई तरीका भी अपना सकते हैं। साथ में जो है ऐसा, जिसको तकिया बोलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो है ये भी तो है कि अगर दो दोस्तों को, दो दिलों को मिलाना हो, तो आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलें ताकि वो दोनों आपस में मिलें, दो खानदानों की जो है ना सुलह करवा दें। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी चीज़ भी हुआ करेगी, आप कोई भी चीज़ उठा लें, उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हया जो है, हया के बारे में बस एक ही जुमला है कि ये सरासर खैर ही खैर है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, देखो मैं आपको ग्रामर के हवाले से कोई बताऊं। एक तो मैंने आपको ये बताया, जब भी ऐसे आया करे ना, शुरू में अगर लिखा हो अल ईमानो, अल इस्लामो, कुछ भी हो ऐसे, तो आपने कहना है ये जो है, ठीक है, ये जो है, ये जो है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये जब भी आप ऐसे तनवीन देखा करें ना किसी लफ्ज पे, तो समझ जाएं कि ये नाउन है। ये नाउन की अलामत होती है कि ये इसम है, तो वर्ब नहीं हो सकता, ये इसम है। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा ये, इसमें से ये हो सकता है कि ये जो गोता है ना, ये मुअन्नस की अलामत है। ये मुअन्नस की अलामत है। आपने अब अच्छा, इसके साथ ये भी समझ जाएं कि उसका तर्जमा जरूरी नहीं है कि आप मुअन्नस में ही करें। हो सकता है उर्दू में वो चीज वो जो है वो मुजक्कर हो, तो उर्दू और अरबी का आपने लिहाज रखना है। उर्दू को उर्दू में इस्तेमाल करना है, और अरबी को अरबी वाला इस्तेमाल करना है, दोनों का। ये जो हमारे पठान भाई होते हैं, पख्तून, उनकी जो मेन गलती है ना, उनके जुबान में, उर्दू में जब वो गलती करते हैं, वो यही गलती करते हैं मेन, कि वो लोग जो है पश्तो से उर्दू में तर्जमा करते हैं। पश्तो से तर्जुमा करेंगे तो वो हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस की गलती करेंगे, इसलिए कि अरबी और पश्तो जो है ना, आपस में करीब करीब हैं मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से। लेकिन उर्दू जो है, उर्दू और पश्तो दूर दूर हैं।
تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے بس ہے تو بس ہمارے ہاں آیا ہوتا ہے، لیکن پنجابی میں بس آئی ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ غلطی کریں گے، اور اس میں یہ چیز آپ نے ترجمے میں خیال کرنا ہے کہ ترجمہ آپ نے لفظ ہی نہیں کرنا، آپ نے جو ہے ترجمہ جب بھی کرنا ہے با محاورہ کرنا ہے، اور اس زبان میں ہی کرنا ہے جو زبان جو اس کی بنی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو تراجم میں بہت سارے تراجم مل جاتے ہیں، آپ کو ترجمے بہت زیادہ ملتے ہیں، کہ ان لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہوتا ہے، کوئی کس چیز کا خیال رکھ رہا ہے، کوئی کس چیز کا، اور ترجمے آپ کو مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ تو شعبتن کا مطلب شعبہ ہو گیا، اردو کا لفظ ہے، شعبہ اسلامیات اور شعبہ یہ اور شعبہ فلاں، شعبہ مطالعہ پاکستان، اس طرح کا شعبہ ہے، فیکلٹی ہے۔ من جو لفظ ہے اس میں دیکھیں ذرا، میں آپ کو لفظ جو میں چیز سکھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ دیکھو من کے اوپر یہ زبر دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہ زبر نہیں ہے، یہ زیر ہے، اس لیے زیر ہے کہ یہ شد کے نیچے ہے، جب شد کے نیچے ہوگا تو یہ زیر ہوگا، اوپر ہے تو یہ زبر ہے۔ ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ من جو ہے، من آپ کو من بہت ملے گا قرآن مجید میں، حدیث میں، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جو من ہے نا یہ ایسی فیملی سے ہے، اس کی پوری فیملی ہے، اس کی فیملی کا نام ہے حروف جارا، تو یہ حروف جر جو ہے نا یہ جر دیتے ہیں، یعنی اس کے بعد آنے والے ناؤن کے نیچے زیر آتی ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اسی طرح من الشیطان الرجیم، عام لوگ تو یہاں بس کر دیتے ہیں، لیکن یہاں مجھے پتا ہے کہ یہاں زیر لگانی ہے، چونکہ اسی شروع میں من آیا ہوا ہے، تو یہ من بھی اسی فیملی کا ہے، با بھی اسی فیملی کا ہے، لام زیر لی بھی اسی فیملی کے ہے، یہ فی بھی اسی فیملی کا ہے یہاں پہ، اور بہت سارے ہیں، علا بھی ہے اسی میں فیملی میں سے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو یہ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ بعد میں آنے والے جو اس کے بعد ناؤن ہوتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں، یا اگر وہ نون لکھا ہوتا ہے تو اس کو یا نون کر دیتے ہیں، بس یہ آپ نے فی المسلمین، علی المسلمین، للعالمین، ٹھیک ہے، بالمسلمین، یہ ایسے ہی آتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ وہ نون کو یا نون میں چینج کر دیتے ہیں، اور یا پھر میں نے کہا کہ زبر زیر پیش سب کو جو ہے وہ زیر دیتے ہیں۔ یہ میں ساری چیزیں ہیرا کے لیے بتا رہا ہوں، طلحہ کو پتہ ہے ساری چیزیں۔ ایک اور بھی بتاؤں میں آپ کو، یہاں یہ ہے الف لام، یہ جو الف، چل یہاں دیکھو، الف لام جب بھی آیا کرے گا نا اس کے آخر میں نا تنوین نہیں آ سکتی کبھی بھی، تنوین کا اور الف لام کا آپس میں جو بالکل جوڑ نہیں ہے، یا تو الف لام ہے یا پھر تنوین ہے، بس اسے یہاں پر ہے نا شعبتن ہے، اب یہاں میں اگر الف لام لگا دوں نا میں الشعبتو، تو یہاں شعبتو ہو جائے گا، تو یہ پسند نہیں کرتے کبھی بھی، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آتے۔ یہ آپ کو بہت ساری باتیں ایک ساتھ بتا دی ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں چیزیں، امید ہے کہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کو آنی چاہیے۔ اسی طرح آپ یہ چھٹی حدیث دیکھیں، البرو، اب میں کیا کروں گا بل کا ترجمہ، میں کہوں گا یہ جو نیکی ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، نیکی، ہاں نیکی کی بات کر رہے ہیں، نیکی، تو ہم نیکی کے بارے میں کچھ بتانے لگا ہوں میں۔ البرو یہ جو نیکی ہے وہ کیا ہے، حسن الخلق، یہ اخلاق کے اچھے پن کا نام ہے۔ اچھا دیکھو یہاں پر کیا ہے، ایک تو یہ قصہ تو ختم ہے یہاں اس والا، یہ تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اس کو ذرا دیکھیں یہ کیا چیز ہے، یہ دونوں دیکھیں، یہ اس طرح کے جملے آپ کو ملنے والے ہیں، یہ دیکھو یہ ایسا ہی ہے جیسے، یہ ہر آپ کو میں پوچھوں گا آپ سے، دیکھو رسول اللہ، یہ ایسا ہی ہے لکھا ہوا، جیسے یہ لکھا ہے، یا جیسے ہے کلام اللہ، یہ ایسے لکھا ہوتا ہے، بیت اللہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب دیکھو ترجمہ الٹا کریں گے، اللہ کا رسول، اللہ کا کلام، خلق، خلق، خلق کسی کہتے ہیں، خلق کا مطلب ہے اخلاق، جس کو آپ لوگ اخلاق، اخلاق بھی عربی کا لفظ ہے اور خلق بھی اس کا نام ہے۔ اچھا حسن کیا چیز ہے، اردو والا حسن ہے، خوبصورتی، اچھا پن، سنگار، ٹھیک ہے جی، تو اخلاق کے سنگار کو، اخلاق کے اچھے پن کو، اخلاق کی خوبصورتی کو کیا ہے وہ نیکی کہتے ہیں۔ واہ، کتنی خوبصورت اس کا ہے ترجمہ بن جاتا ہے، کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا آپ نے کہ الٹا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اخلاق کا حسن یہ نیکی ہوتی ہے، نیکی کیا ہے، اخلاق کا حسن، بس۔ کتنے آسان طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، کتنے پیار، ابھی میں نے
एक जुमला पढ़ा, बहुत मुझे अच्छा लगा। अभी हम सूरत यूसुफ का खुलासा पढ़ने लगे हैं इंशाल्लाह। तो बता रहे थे कि अल्लाह की तकसीम पे नाराज होना हसद कहलाता है। कितना प्यारा जुमला है, कितना प्यारा जुमला है। अब ये कैसे भूल सकते हैं, अल्लाह की तकसीम पे नाराज होना जो है वो हसद कहलाता है, जो कभी अच्छा नहीं है। अब देखो, अच्छा ये देख यहाँ, तो ये तो आपको चीज समझ आ गई है कि अब ये जवाबुल कलम में से है कि नेकी अखलाक का अच्छापन है। दूसरी जगह पे दूसरी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन हम इस पे अमल कर लेते हैं। मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। इसी तरह सातवीं हदीस पाक को देखें, यहाँ से भी आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये बिन्नियात है, नियात याद रखिए। इन्नमा क्या लफ्ज है, इन्नमा ये जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग कलमाए हसर, कलिमाए हसर। हसर, हसर का मतलब है, ये जो पुलिस वाले हिसार मुहासरा करते हैं, मुहासरा, कले का मुहासरा हो गया चारों तरफ से, और महसूर कर देना किसी को, हिसार में ले लेना, किला बाला हिसार, हिसार में ले लेना। ये भाई देखो, हिसार इसको कहते हैं, मुहासरा इसको कहते हैं। इनको महसूर कर दिया गया है इन लोगों को। तो ये है कलमा हसर। ये जो कलमा होता है ना, ये अपने आने वाले जो होता है ना, उसको बंद कर देता है। यूं समझ ले, बल्कि यूं समझ ले ऐसे कि इसने क्या कहा कि बेशक सिर्फ जो है आमाल जो है, उनका सारा दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। यानी इसको बंद कर दिया, अमाल को जोड़ दिया, पक्का जोड़ दिया है नीयतों के साथ। जैसे नीयत होगी वैसा ही अमाल को देखा जाएगा। ये आखिरत के ऐनक है। आखिरत में आपके अमाल नामे में से जो भी निकलेगा ना, वो आपकी नीयतों के जो है ना वो शक्ल में निकलेगा। अच्छी नीयत, बुरी नीयत, अच्छी नीयत, बुरी नीयत। चाहे कुछ भी आप करें, जहाद करें, अपनी जान को भी कुर्बान कर देंगे ना, और नीयत ये होगी कि लोग मुझे बहादुर कहें, मेरा नाम किताबों में आए, और लोग कहें कि ये बड़ा बड़ा जबरदस्त आदमी था। तो आपने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मैं नहीं कह रहा माल कुर्बान कर दिया, आपने जो है किसी के साथ अच्छा काम किया, किसी के साथ दौड़े हैं, किसी की सिफारिश कर दी, किसी को दवाइयां लेके दे दी, आपने कुछ और किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी जान तक कुर्बान कर दिया आपने, तब भी रसूलुल्लाह ने फरमाया जहन्नम जा रहा है ये बंदा, देख लो कुर्बानी, मर गया यहाँ पे जहाद में, लेकिन फरमाया ये जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि इसकी नीयत ये नहीं थी। तो अमाल को नियतों पे देखा जाएगा। इसलिए अब आपको उस बात समझ आ गई है मेरी, कि ये जो इन नमा आया करेगा ना, ये जोड़ देगा किसी चीज को किसी चीज के साथ, उसको बंद कर देगा बस, जैसे यहाँ पर किया है। अब ये हदीस पाक जो है, ये हमारे दीन का वन थर्ड है या वन फोर्थ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये हमारे इतना बड़ा हिस्सा है हमारे दीन में इसका, इस हदीस पाक का। ये हदीस पाक बहुत तवील हदीस पाक है, और इसको हम खुतबे जुमा में पढ़ते हैं। इन नवल अमल भी, और हर बच्चे को पाकिस्तान में आती है, हमारे निसाब में शामिल है। और ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस शरीफ है। यानी बुखारी शरीफ वो हदीस पाक, वो किताब है जो कुरान मजीद के बाद सही किताब है हमारे पास, ठीक है। अब उसके शुरू में जो पहली हदीस पाक है ना, वो यही हदीस पाक है, इन्नमल अमाल बिन्नियात। वैसे तो उसकी जो इब्तिदा हो रही है वो किसी और से हो रही है, लेकिन उन्होंने शुरू में जो हदीस, पहली हदीस जो लेके आए हैं मुकदमे के अंदर अंदर ही, वो ये हदीस पाक है, इन्नमल अमाल बिन्नियात। कि अमाल का दारो मदार जो है, सारा इन्हिसार, इन्हिसार का लफ्ज भी आपको समझ आ रहा है, हसर से निकला हुआ है। इन्हिसार जो है वो नीयतों पर है। एक बंदा कला जो है वो गाड़ता है रास्ते में, कि यहाँ लोग अपने जानवर को बांधा करेंगे, दूसरा बंदा आता है उसको उखाड़ देता है कि लोग इस पे गिरेंगे, दोनों को सवाब मिलेगा। एक बंदा कुआं खोदता है पानी के लिए, दूसरा बंदा उसको बंद कर देता है कि ये लोग गिर जाएंगे इसमें, दोनों को सवाब मिलेगा। और इसका उलट भी है, कि एक बंदा है दूसरे बंदे को मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है, तो रसूल ने फरमाया कि कातिल और मकतूल दोनों दोज़खी हैं। तो हमने पूछा, हम्म। ये कातिल तो दोज़खी हो सकता है, लेकिन ये मकतूल क्यों दोज़खी है? हमें फरमाया अगर इसको मौका मिलता है ना, तो ये इसको कत्ल कर देता। इसलिए जो है कातिल मकतूल दोनों जो है दोज़खी हैं। ये नियतों पे सारा डिपेंड करता होता है, सारा दीन हमारा जो है वो नियतों पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, वहां भी आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत समझ आ गई है। अच्छा, इसके बाद है, अच्छा यहाँ यहाँ भी आपने देखा ना, बा को भी देखा आपने, बा भी यहाँ पे आई हुई, मैंने बा की फैमिली है,
یہ زیر لگاتی ہے، دیکھو اس نے زیر لگا دی، اس با نے زیر لگائی ہے، ایک یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ یہاں اس کو انما کو میں ختم کر دیتا ہوں، اس کو کراس کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے جملہ شروع کریں۔ الاعمال، جو اعمال ہیں، بالنیات، وہ نیتوں پر ہیں۔ یہ جو با ہے نا، با، اس کے 15 مطلب ہوتے ہیں ہمارے اردو زبان میں، یہ پہ، پر، میں، سے، کے ساتھ، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ تو یہ با جو ہے نیتوں پر ہے، بس آپ اتنا جملہ الاعمال بالنیات، نیات اعمال جو ہیں وہ نیتوں پر ہے، بس یہ بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ اس جملے کو، سوال ہے بھائی کہ اس جملے کو درست ترتیب سے لکھیں۔ درست ترتیب جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، درست ترتیب تو یہی ہے جو رسول اللہ نے فرما دی ہے، بس گرامر ساری کی ساری یہاں سے آ رہی ہے، لیکن آپ کو جو ابھی جو نقطہ بتایا ہے اس کے لحاظ سے وہ سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کو آپ گرامر کے مطابق کر دو، جو بھی ہم کہیں درست طریقہ کیا ہے، اور یہ دونوں درست طریقے ہیں، پیچھے بھی آ سکتا ہے مبتدا، مؤخر بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ دیکھو صلات کو ہم شروع میں لے آئیں گے، ادھر لے آئیں گے، تو یہاں لکھیں گے جو نماز ہے، الصلاۃ، یہ جو نماز ہے، مفتاح الجنت۔ اب دیکھو الٹا ترجمہ کرو، اچھا الٹا ترجمہ والے کون سے لفظ ہوتے ہیں بھئی؟ دیکھو یہ ایک الف لام والا ہوگا اور دوسرا جو پہلا جو ہوگا وہ الف لام والا نہیں ہوگا، تو جنت الٹا ترجمہ کروں گا، مفتاح الجنت، جنت کی چابی ہے، مفتاح کا مطلب ہے چابی، تو نماز جو ہے یہ جنت کی چابی ہے۔ اچھا یہ جو نماز ہے نا یہ جنت کی چابی ہے، واہ! جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز ہے جنت کی چابی۔ ایک تو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، بہت آسان ہے سب۔ اس کے بعد فرمایا کل معروف صدقۃ، تمام، اب اردو کا یہ سارے اردو کے الفاظ بھی ہیں نا، اب دیکھو یہ بھی ہم آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کے 50% آپ کا جو ہے آپ کو پہلے سے آتا ہے، کیونکہ وہ اردو میں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، آپ کو آتا ہے، اردو میں ہوتا ہے، جس کو اردو آتی ہے نا اس کو عربی پہلے سے 50% سے بھی زیادہ آتی ہے۔ تو کلو یعنی تمام، تمام، معروف کو چھوڑ دیں، صدقہ کا تو ترجمہ آتا ہے نا، تو صدقہ کا مطلب ہوتا ہے صدقہ، خیرات۔ اچھا معروف کیسے کہتے ہیں؟ بس ہم سیکھیں گے، یہ ہمارا سیکھنا ہوگا، یعنی قرآن مجید میں بھی ہم ایسے ہی سیکھیں گے۔ تو معروف کا ترجمہ ہم کریں گے بھئی نیکی، اچھائی، بھلائی، ایسے کیا کریں گے ترجمہ۔ کل معروف صدقہ، ہر جو نیکی ہے وہ صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو نا یہاں غریب اور امیر کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی بھائی، آپ کے پاس آدھی کھجور ہے وہ دے دیں کسی کو، آپ کے پاس مسکراہٹ ہے نا، مسکراہٹ تو دے دیں، ظالمہ کسی کو تو دے دے، مسکراہٹ بھی دے دے، آپ کے پاس جو بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ کہلائے گی، صدقہ ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، تو بس اس سے اچھی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ہر نیکی صدقہ ہے، واہ واہ! وہ جو پیسوں کو ہوا نہیں لگنے دیتے، پیسوں کو اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتے نا، اور ان کو لگتا ہے جیسے یہ جرمانہ ہے اور یہ سارا آتا ہے، میں تو عمرہ نہیں کروں گا، میں حج نہیں کروں گا، اور نہیں 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 بھائی نہیں، کسی کی شادی نہیں کروانی، کسی غریب کو نہیں دینا، کسی کا علاج نہیں کروانا، کسی بچے کی فیس نہیں دینی، اور یعنی سارے جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں پیسوں سے، اللہ پاک نے پیسے دے دیے تاکہ جنت خرید لو پیسوں سے، وہ نہیں کر سکتے نا، تو اللہ پاک، اللہ کے رسول نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، سب کے لیے۔ یہاں پر مانا کل معروف ان صدقہ، بھائی ہر نیکی تمہاری صدقہ ہے، اب نیکی تو کرو ظالمہ، کچھ تو کرو، نیکی جو بھی کرو، میں نے کہا نیکی کا رسول نے بتا دیا، معیار بتا دیا کہ کس لیول سے شروع ہوتی ہے، آدھی کھجور بھی دے دی تو وہ بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ دے دی وہ بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دے دیا وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو لقمہ کھلایا تو وہ بھی صدقہ تمہارے لیے۔ تو اتنا زیادہ صدقہ، اتنا، یعنی آپ قرآن حدیث میں صدقات کی اتنی زیادہ تعریف دیکھیں گے نا، اور اتنا آسان دیکھیں گے کہ نہ پوچھیں، انتہا ہے، یعنی صدقہ کے حوالے سے راستہ کھول دیا ہوا ہے۔ اور صدقات ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں، جو بھی ہمارے سامنے مصیبت آتی ہے، اس لیے وہ جب خواب دیکھتے ہیں تو فوراً علماء کہتے تھے بھائی 10 روپے جو ہے مسجد میں دے دے،
صدقہ خیرات کرو بے صدقہ، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ صدقہ اور دعا ایسی چیزیں ہیں جس سے تقدیر بدل جاتی ہے، جس سے جو ہے آپ کے آنے والے مصائب جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب صدقہ ہے ایسی چیز ہے، یہ بس کیا چیز ہے، یہ ویڈیو گیمز ہوتی ہے نا، ویڈیو گیمز، ویڈیو گیمز جو بچے کھیلتے ہیں اس سے ہم لوگ بہت ساری جو ہے نا چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں گیمز میں سے، گیمز جو ہوتی ہیں اتنی ساری چیزیں، تو مجھے یہ بھی ایسے یاد آ گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بھی ہے حدیث پاک، بڑی آسان اور بہت ضروری، اور آپ نے ہر دودھ والے کے جو ہے نا بیگ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوگی، لکھا ہوتا ہے من غشنا فلیس منا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پہ فرما دیا ہے کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ایسا ایسا کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کا ایسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ہماری اتباع میں نہیں ہے، وہ بات نہیں مانتا، ایسے اس معنی میں ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ من غشنا، من کا مطلب ہوتا ہے، من دو لفظ ہوتے ہیں نا، کون، کون کے لیے آتا ہے، اور یہ آتا ہے وہ جو کے لیے آتا ہے، وہ جو، تو من، جس نے بھی، ہم یوں کہیں جس نے بھی، ہو انگلش میں ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے، ہو دا ون ہو، تو ہو ایک ہی لفظ ہے لیکن اردو میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ من غشا، غش کہتے ہیں، غش، غش کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا نہ، اور فریب دینا، اور نقل کرنا، اور ملاوٹ کرنا، ہاں اس طرح کی معنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو من غشا، جس نے آ، ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، فریب کیا، نہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، ہمیں جس نے دھوکہ دیا، ف فا کا مطلب ہوتا ہے تو، لیسا، لیسا کا مطلب ہے نہیں ہے، لیسا، لیسا کا ترجمہ یاد رکھیے، نہیں ہے، نہیں ہے، فلیسا تو نہیں ہے، منا ہم میں سے، یہ جو منا ہے نا، منا یہ اس میں بھی وہی نا ہے، یہ جو نا آپ نے یہاں دیکھی ہمیں کے لیے، یہاں بھی وہ نا ہے، اور اس سے پہلے ہے من سے، ہم سے نہیں ہے وہ، جس نے ہم میں دھوکہ دیا، ہمیں ملاوٹ زدہ چیز کھلائی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے شہد والوں کے پاس اور دودھ والوں کے پاس یہ حدیث دیکھی ہوگی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ حدیث لکھی ہے یا آیت کے اوپر پیچھے لکھی ہے، اور وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں جس طرح کہ ان کو، ان کا ایمان جو ہے وہ حکم دیتا ہے، شیطان حکم دیتا ہے، لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، بے ایمان ہے، انتہائی بے ایمان۔ اچھا جی، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ ایک سب سے خطرناک کام ہے، ملاوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے، یعنی یہ ہنسی مذاق والی باتیں ہیں، بالکل ہنسی مذاق والی باتیں لگتی ہیں، بالکل۔ اسی طرح 11ویں حدیث پاک میں بھی آپ نے فرمایا المرء، آدمی جو ہے، اب دیکھو پھر وہی حدیث پاک اس طرح آ رہی ہے، المرء، یہ نام ذرا یاد رکھیے، مرء، مر کا مطلب ہوتا ہے آدمی، ویسے یہ لفظ امرؤن بھی ہو سکتا ہے، امرؤن، ٹھیک ہے، آدمی، اور اگر اس کے آخر میں گول تا لگا دو نا تو یہ عورت ہو جائے گی، امرأتن، امرأتن کا مطلب قرآن مجید میں ہے، امرأ کا مطلب ہوتا ہے عورت، تو بیوی بھی عورت ہو سکتی ہے، اور عورت عورت بھی ہو سکتی ہے، امرأتن، ٹھیک ہے، اور مرء یا امرؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی۔ تو میں کیا کہہ رہے ہیں اب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المرء جو آدمی ہے، مع ود من، جس، احبا سب سے زیادہ پیار کیا۔ اچھا، المرء مع من احبا، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت سب سے زیادہ ہے دنیا میں۔ اور یہ حدیث پاک سن کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسلمان اتنے خوش ہوئے یہ حدیث پاک سن کے، یہ اصل میں حدیث پاک خوبصورت حدیث پاک ہے، بھی ہم نے بہت دفعہ اس کو دہرایا ہے، کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کا سوال کرنے والے، تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے، قیامت کے لیے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ میرے روزے زیادہ نہیں ہیں، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پنجابی کوئی بات کر رہا، ہمارے اتنے روزے نہیں ہیں، میرے اتنے نمازیں نہیں ہیں میری، لیکن کیا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبا،
قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو صحابہ جو پیار کرتے تھے، رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، وہ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے تھے. اس لیے جو ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث پاک صحابہ نے سنی، یہ خوشخبری، تو ان کو ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی اسی سے ملی تھی. ایک ایمان لانے کی خوشی تھی، اور اب جو ہے یہ خوشخبری مل گئی ان کو کہ قیامت میں بھی ہم رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوں گے. پھر انہوں نے کہا، خود کہا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور روایت کرنے والے بھی انس بن مالک ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور کیونکہ میری محبت جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور میری محبت ابو بکر کے ساتھ ہے، میری عمر کے ساتھ میری محبت ہے، تو میں انہی کے ساتھ یعنی قیامت میں ہوں گا. تو بڑی خوشی ہوئی، اس طرح سارے لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی. اللہ اکبر. تو جو بھی محبت کرے گا. اسی طرح محبت کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ کوئی مشرق میں ہے مغرب میں ہے، اللہ پاک ان دونوں کو ملا دے گا. نہیں بھی دیکھا ہوگا نا، کسی مجلس میں بیٹھا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، جیسے سوشل میڈیا پہ کسی کو دیکھ لیا، اچھا، تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جو ہے اس کا حشر ہوگا. تو یہ محبت کا معاملہ جو ہے یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سرے سے. یعنی نمازیں پیچھے رہ جاتی ہیں، آپ کے روزے پیچھے رہ جاتے ہیں، اذکار پیچھے رہ جاتی ہیں، ہر طرح کی چیز پیچھے رہ جاتی ہے، اور محبت جیت جاتی ہے. اس لیے میں نے کہا پنجابی کی سے نا خوشبو آتی ہے کہ پنجابی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے یہ حدیثیں سن سن کے نا، اکثر میرا شریف میں یہی حدیث پاک سناتے ہیں ہم، اور اس طرح کی جو ہے محافل ہوتی ہیں، کوئی بھی بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو ایسی حدیث سنائی جاتی ہیں زیادہ تر کہ آپ جو ہے محبت کو دامن جو ہے نا، محبت کو اپنا عمل بنا لیں، بس محبت کریں. تو وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. جو بندہ بھی اللہ رسول کا نام لینے والا ان کو ملتا ہے، وہ ان سے محبت شروع کر دیتے ہیں. تو وہ محبت تو کرتے بہت زیادہ ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں ان کی. مطلب کوئی نماز نہیں پڑھنا، کوئی ایسے کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ بس محبت کے ہی جو ہے نا وہ چکر میں رہتے ہیں. محبت کے لیے کرتے ہیں، محبت میں ہی وہ پھر اتباع کرنا شروع کرتے ہیں. اچھے لوگ ہیں نا، جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، یہ محبت کی وجہ سے ہی وہ جیت جاتے ہیں کہ محبت میں ہی وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ رسول پہ. محبت میں ہی جو ہے وہ اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں، داڑھی رکھ دیتے ہیں، محبوب کی طرح نظر آئیں. اور اسی طرح جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہو، یا صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہو. یہ سمجھدار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا. تو وہ جو ہے وہ لوگ ہمیشہ محبت کو فوقیت دیتے ہیں عمل پہ. یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عمل جو ہمارا ہوتا ہے یہ ہمارے سٹار کو، ہم کون سے سٹار میں رہیں گے، کون سے لیول میں رہیں گے جنت میں، وہ متعین کر سکتا ہے، ہمیں مدد دے سکتا ہے عمل ہمارا. لیکن جنت میں داخلہ جو ہوگا وہ عقیدے پہ ہوگا، کس قسم کا عقیدہ آپ کا اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں ہے. تو جن لوگوں کا عقیدہ اللہ کے ساتھ محبت والا ہے، رسول کے ساتھ محبت والا ہے کہ یہ ہمیں پار کرا دیں گے، یہ پار کرا دیں گے، یہ پار کرا دیں گے، اور ساری نعتیں بھی ایسی لکھی ہوتی ہیں، یہ پار کرا دے، پار کرا دے. تو وہ ان کا جو بنا ہوا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی بخاری شریف میں ہی، صحیح حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. تو یعنی پکی جو ہے نا، جو امید ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایسے تر جائیں گے. عمل وغیرہ بعد میں دیکھا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ عمل سے تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنی تاکید سے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ فرمایا نہیں میں بھی نہیں، مجھے اللہ کا فضل لے کے جائے. تو یہ فضل جو ہے ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ. دیکھیے یہ اب عقیدہ ہے نا، یعنی کہ آپ ذہن میں کیا سوچ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، کس نظر سے آپ قیامت کو دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے آپ قبر کو دیکھ رہے ہیں، وہی آپ کو جو ہے پھر آگے لے کے جائے گا. اسی طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہاں پر یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، المرء مع من احبہ، جس سے محبت کی اسی کے ساتھ رہے گا. بس یہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ تعالی. مجھے ٹائم کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا بتا دو اپنا طلحہ جانے کہ آپ کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے. مجھے بڑی ٹینشن رہتی ہے جب یہ 8:30 بج جاتے ہیں. آپ کی جی کیا طریقے؟ جی سر، ابھی کیا ہو ٹائم؟ گیا ٹائم. ابھی نہیں، ابھی ٹائم ہو گیا ہے نا، ایسا ہے نا، داخل ہو گیا. نہیں، ٹائم تو پہلے کا تھوڑا داخل ہوا لیکن میں سویا کلاس لینے پہ. ہاں یہی ہے نا، میں یہی چیز دیکھتا ہوں. اور ہرا کیا ابھی کیا کون سی نماز کا وقت ہے یو کے میں؟ ہرا ہے کہ نہیں؟ سر، عصر کی نماز کا وقت ہے ہمارا بھی.
हाँ, तो असर का वक्त शुरू हो चुका है या खत्म होने वाला सर आधे घंटे पहले स्टार्ट हो है? गया था, हाँ अपनी ठीक। क्लास के टाइम से कुछ हमारे पास 5-10 मिनट पहले। ठीक हो गया हमारे पास जो ठीक है हो गया। असल में जो है, असल में हमारे पास कोई 1.25 घंटा होता है या 1 घंटा 20 मिनट होते हैं। तो बेहतर ये जो हमारा टाइम होता है ना असर का, जो हनफी असर है ना, वो ऑलरेडी बहुत लेट है। यानी वो ऐसी जगह पे है कि आपने उससे लेट नहीं करना उसको, असर को बिल्कुल भी। यानी ऐसी जगह पे पढ़ना चाहिए जी। कि जैसे वक्त दाखिल होता है हमारा, तो हमें नमाज पढ़ लेनी चाहिए। वो दरमियाना वक्त होता है, अफजल वक्त है, ये बहुत प्यारा वक्त है। चलें जी हवा, इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर इसको हम आगे लेके जाएंगे। उम्मीद है कि आज के सबक से भी आपको बहुत सारा फायदा हुआ होगा। और मैं चाहूंगा कि कल भी आप जो हैं वो हाजिर रहें इंशाल्लाह ताला। कल भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, कल 8 बजे इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। कल जुम्मा है सर। कल जुमा है, लेकिन असल में छुट्टी एक हमने की थी, बल्कि 2 छुट्टियां हो गई इस हफ्ते तो बिल्कुल ही। तो मैं कुछ पढ़ना चाहेंगे पढ़ लेंगे, वैसे अगर आप आ गई तो कल फर्क नहीं है, ठीक। क्या जुमा है, फर्क नहीं होगी। सर ले लेंगे क्लास इंशाल्लाह, अगर आप इंशाल्लाह। क्लास दे रहे हैं तो अटेंड कर लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं भी ऐसा ख्याल है मेरा। पता है ये, अब ये तलहा बताएगा। अच्छा, हमारी क्लास का जो है ना, तलहा डिसाइड किया करेगा। तलहा अगर हुआ ना, और तलहा अगर ना हुआ, तो फिर हमारी क्लास नहीं हुआ करेगी। ये भी आप देना रखना है ध्यान में, ठीक है। क्योंकि आप तो मेरे साथ दूसरी क्लास में भी आ सकती है ना, तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ लेती, तो वो भी अच्छा है। जी सर, आ जाओ। जी। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह सलामत दुआ करें कि भाई भी ठीक हो मेरा, वो भी कोई मसला ना बने ना। अगर वो बीमार हो तो फिर मैं फिर नहीं होऊंगा ना। आप चलें, सलामत चलिए, रहें। अल्लाह खैर करे, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके सर।